وعلیکم السلام. سنتے چلے آ رہے ہیں اور حضرت کا فرمان تھا کہ یہ آخری جمعرات ہے اور محرم کے آخری دن ہے. کل 10ویں، آج 10ویں شروع ہو گئی. اس لیے ہمارے کے کربلا کو کچھ بیان کرے، لیکن میں جو بیان کر رہا ہوں شاید آپ لوگ یہ سن چکے ہیں. عاشق رسول شہدائے حسین و شہدائے اہل بیت سجاد رشید حضرت قبلہ محمد مہدی صدیقی صاحب نے اپنی انتھک کوششوں سے تاریخ اسلام کو
ہمارے سامنے بیان کیے اور ان کی باتیں آپ کے دلوں پر نقش کر چکی ہیں، پھر بھی جو حکم ہوا تھا اس پہ تعلیم کرتے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے چند کربلا کے حالات کو آپ کے سامنے پڑھوں گا، خدا غور سے سنیے۔ خولی بن یزید کا بیٹا تھا۔ جب اہل بیت سارے شہید ہو چکے، سارے 72 نفوس شہید ہو گئے، تو یزید کی فوجوں نے ان کے اجسام سے سر مبارک کو الگ کیا تاکہ وہ جشن منا سکے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے کہ روز قیامت تک ایسا منظر زمین و آسمان میں نہیں دیکھا۔ بات ان کے جشن منانے کا طریقہ بڑا ہی خوفناک تھا کہ نیزوں پر اہل بیت کے سروں کو اٹکا کر جشن کی صورت میں کوفے کی طرف لیا اور مختلف خاندانوں میں سروں کو تقسیم کیا گیا کہ تم اتنے سر لے لو، تم اتنے سر لو، ایسے۔ اور اس میں جو شہید اعظم کا سر تھا، نواصر رسول کا سر، خولی بن یزید کی، وہ اپنے خنجر پر سر کو رکھ کر کس طرح کوفے کی طرف پہنچا، اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کا۔ خولی بن یزید تھوڑا پیچھے جاؤ۔ ایک راہب کا واقعہ۔ خولی بن یزید لشکر سے کافی آگے نکل چکا تھا، راستے میں ایک راہب کا عبادت خانہ نظر آیا۔ ایک راہب کا عبادت خانہ نظر آیا۔ راہب کو تو رہبانیت یعنی عیسائیت کی تبلیغ کرنے والے، فادر کے مطلب۔ خولی ذرا سستانہ بیٹھ گیا، راہب نے باہر نکل کر پوچھا، راہب یہ سر کس کا ہے؟ خولی حسین۔ راہب حسین کون؟ علی شیر خدا کا بیٹا۔ خولی نے کہا تم حسین کو نہیں جانتے، حسین علی شیر خدا کا بیٹا۔ راہب وہی علی جو تمہارے نبی کے داماد تھے؟ خولی ہاں۔ پھر یوں کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے؟ فاطمہ الزہرا کے نور نظر اور لخت جگر کا سر ہے۔ راہب نے خولی سے کہا 10,000 درہم میں تمہیں دے دوں گا، یہ سر اقدس ایک رات میرے پاس ہے، صرف ایک رات۔ صبح جاتے وقت لے جانا۔ خولی جس نے درہم کے بدلے ایمان بیچا تھا،
कब इनकार करता? सौदा अच्छा है, फौरन सर मुबारक को उसके हवाले कर दिया। इस राहिब ने खुशबू लगाकर एक बुलंद चौकी पर रखा और सारी रात उसके आगे हाथ बांध कर रखा। जब निस्फ रात गुजर गई तो सरे अक़दस की पेशानी से एक नूर निकला, जिससे इबादत खाना रोशन हो गया। राहिब ने कहा, या हुसैन, बेशक आप जिंदा हैं, मैं आपको गवाह करके कहता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। सिर्फ सर मुबारक की जियारत से इस्लाम में दाखिल होना। राहिब ने सुबह सर अक़दस को वापस किया तो उस नेमत की वापसी पर उसका दिल कांप उठा, आंखें रो रही थी। खूली बिन यजीद ने जब रास्ते में हासिल किए हुए दिरहम खोले तो वो ठिकरियां बन चुकी थी और उनकी एक तरफ लिखा था, वला तहसबन्नाहु वला तहसबन्नल्लाहु वला तहसबन्नल्लाहा गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। खुदा को जालिमों के किरदार से गाफिल न जानो। और दूसरी तरफ ये आयत मकतूब थी, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। और जुल्म करने वाले अनक़रीब जान लेंगे। लश्कर कूफा पहुंच गया। इब्न साद का लश्कर खुशियां मनाता जब वापस कूफा पहुंचा तो इब्न ज़ियाद ने तमाम शहर में ऐलान कराया कि कोई आदमी हथियार लेकर बाहर न निकले। खानदान नबूवत के लुटे हुए अवाम खानदान नबूवत के लुटे हुए काफिले की बेबसी पर ज़ार ज़ार रोने लगे। शहज़ादा ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम रोते हो, बताओ अभी खत्म किसने किया? खूली बिन यजीद की बीवी खूली बिन सरे अक़दस को लेकर कूफा पहुंचा, घर गया, सरे मुबारक को तनूर पर रख दिया और सो गया। उसकी बीवी बड़ी नेक थी। रात को नमाज तहज्जुद के लिए उठी तो देखा कि तनूर में रोशनी थी। इसने कहा, मैं तो आग बुझाकर सोई थी। तनूर जो है वो आग गर्म करने के वास्ते चूल्हा, ये रोशनी कैसी? करीब गई तो अजीब मंजर देखा। तनूर में एक सर मौजूद है, उस सर से नूर निकल रहा है और उसके गिर्द 4 औरतें बैठी हैं। उनसे ये कह रही थी, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे शहीद, ऐ मेरी आंखों के नूर, अल्लाह रोज़े जज़ा तेरा इंसाफ फरमाएगा। जब तक तेरा खून बहा न लेगी, अर्शे इलाही का कबूरा न छोड़। उसमें से ये औरत कह रही थी। खूली की बीवी ये मंजर देखकर बेहोश हो गई। गैब से आवाज आई कि तुम परेशान न हो, ख़ाविन के गुनाह में तुम महफूज न हो। ये बीवियां जो देख रही हैं, ये हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत फातिमा ज़हरा, हज़रत मरियम और हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा। उसने सरे अक़दस को तनूर से निकाल कर नहायत ताज़ीम और तकरीम से बुलंद मकाम पर रखा और खूली को जगाकर कहा, वो मरदूद, तूने तो कहा था कि एक बागी को कत्ल करने गया था और ये नबी के नवासे का सर जालिम ये देख तुझ पर आसमान लानत भेजा। और इधर देख, इस सर की ज़ियारत के लिए मलाइका आ रहे हैं। बस मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए अपने घर को संभाल, मैं जाती हूँ।
کولی نے کہا تیرے جانے سے میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا. عورت نے کہا خدا کرے تیرا گھر برباد ہو جائے, تیرے سب بچے تباہ ہو جائیں, تو نے خاتون جنت کا گھر اجاڑا ہے, خدا تیرا گھر اجاڑے. یہ کہہ کر اس نے چادر اوڑھی اور جنگل کو اتر گئی. پھر کسی نے اس کا نشان نہیں پایا. ابن زیاد کا دربار رات گزر گئی. صبح ابن زیاد نے دربار لگایا. مجلس لوگوں سے بھر گئی. ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی. حضرت امام علی خان کے لب پر مارنے لگا. دربار میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت زید بن ارقم موجود تھے. ابن زیاد کی یہ حرکت برداشت نہ کر سکے. بولے وہ ظالم, تجھ پہ خدا کی مار, چھڑی ہٹا لے. خدا کی قسم کی مبارک رب جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام بار بار جمعہ کرتے تھے. خدا تیرے ہاتھ توڑ دے, اللہ تجھے پناہ کرے. ابن زیاد نے کہا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا. حضرت زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے مجلس سے چلے گئے. اے کوفے والو, آج کے بعد تم نے زہرا کے لال کو قتل کیا. ابن مرجانہ ابن زیاد کا حکم بتایا, تمہارے نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو زندہ رکھتا ہے. تم نے ذلت پسند کی, خدا تمہیں غارت کرے. ابن زیاد کی نظر حضرت امام زین العابدین پر پڑی. اس نے ان کے قتل کا بھی حکم دے دیا, مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید دل بستگی نے ابن زیاد کے اس ارادے کو بدل دیا. ابن زیاد نے کہا اچھا میں زین العابدین کو قتل نہیں کرتا, مگر دیکھا تمہارے اہل بیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا. حضرت زینب نے جواب, بے شک ان کی شہادت مقدر ہو چکی تھی. وہ مختر میں تشریف لائے, مگر الخلیل داور محشر کے حضور وہ تم سے ضرور انصاف طلب کریں گے. سر اقدس کوفے کے بازاروں میں ابن زیاد کے حکم دیا کہ تمام سروں کو کوفے کے بازاروں میں گرایا جائے. ابن عساکر نے نہان بن عمرو سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسین کا سر اقدس ایک مکان کے قریب پہنچا. جس مکان کے مالک اولاد کریم کی اطلاع کر رہا. ہم حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. سورہ کہف کی اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب ہے. تو سر مبارک سے آئی انا قتل الحسینی کان منہ عجبا. حسین کا قتل اس سے بھی عجیب. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اعجب من اصحاب الکهف قتلی وحملی. میرا قتل اور نیزے پر سوار ہونا ان سے بھی زیادہ عجیب ہے. دمشق کی روانگی. کوفے میں خوب تشریف کے بعد ابن زیاد نے شمر کو کہا سر حسین اور تمام اہل بیت کو دمشق میں یزید کے دربار میں لے جاؤ. شمر 5000 کا لشکر سمیت دمشق کو روانہ ہوا. دمشق کے سفر میں امام علی مقام کے سر اقدس سے بے پناہ کرامتیں ظاہر ہوئی, مگر سیاہ بد باطن جن کی آنکھوں پر زر و جواہرات کے پردے پڑے ہوئے تھے یہ چیزیں کب دیکھتے. یہ کارواں جب شہر معمورہ کے پاس پہنچا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا. معمورہ شہر کا حاکم ایک یہودی عزیز بن ہارون تھا. وہ رات کو سویا تو خواب میں اسے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مغموم ہیں. عزیز نے عرض کیا حضور کی طبیعت مغموم کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا عزیز محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا سے شہید کر دیے گئے. ان کا سر مبارک صبح تیرے شہر معمورہ کے قریب سے گزر رہا ہے. حسین کی آزاد کردہ لوٹی شیری تیرے دروازے پر آئے گی. تجھے چاہیے کہ ان کی خدمت کرے اور سر حسین کو میرا سلام پہنچا. عزیز
یزید نے عرض کیا کیا محمد سچے رسول نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو انبیاء کے بھی رسول نہیں، ان پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، جو ان کو تسلیم نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا۔ ادھر قافلہ جب معمورہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں رکا تو شیریں جو امام حسین کی عادت کے اندر روڑی تھی، اس نے اہل بیت کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس کچھ زیور ہے، اگر آپ اجازت دیں تو مجھے شہر میں بیچ کر آپ کے لیے کپڑے لے آؤں۔ اہل حرم نے اس کے اصرار پر اسے اجازت دے دی۔ جب شیریں شہر کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ دستک دی، اس وقت تک عزیز بن ہارون دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے کہا شیریں ذرا ٹھہرو، دروازہ کھولتا ہوں۔ یہ سن کر شیریں حیران رہ گئی، یہ آدمی میرا نام کیسے جانتا ہے؟ سوال کرنے پر عزیز نے خواب کا سارا واقعہ سنایا اور کافی سامان اور کپڑے لے کر امام زین العابدین کی خدمت میں پیش کیے۔ سر اقدس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا۔ سر مبارک سے سلام کا جواب آیا تو فوراً مسلمان ہو گیا۔ عزیز امام زین العابدین نے چاہا کہ شیریں کا نکاح عزیز سے کر دیا جائے، مگر شیریں نے عرض کی کہ میں اہل حرم سے جدائی پسند نہیں کرتی، مجھے ان مصائب مشکلات میں بھی راحت ہے۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لڑکی کو ایران سے لے آئے تھے، اصرار فرمایا تو شیریں نے تسلیم کر لیا اور اس کا نکاح عزیز سے کر دیا۔ یزید زہر بن قیس لشکر سے پہلے یزید کے دربار میں پہنچا اور بڑے فخر سے حالات سنانے لگا۔ غاز بن ربیعہ کہتے ہی اس وقت میں یزید کے پاس بیٹھا تھا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ زہر بن قیس نے کہا فتح مصر کی بشارت لایا ہوں۔ حسین بن علی اپنے 19 اہل بیت اور 72 ساتھی 19 اہل بیت اور 72 ساتھیوں سمیت ہمارے پاس پہنچے۔ ہم نے انہیں بڑھ کر روکا، مطالبہ کیا کہ ہمارے امیر المومنین یزید کی بیعت قبول کر لو، مگر انہوں نے اطاعت کی بجائے لڑائی پسند کی۔ چنانچہ ہم نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان پر حملہ بول دیا اور آن کی آن میں سب کو خاتمہ کر دیا۔ اس وقت ان کی لاشیں برہنہ پڑے ہیں، ان کے کپڑے خون میں تر ہیں، ان کے رخسار غبار سے اٹے پڑے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی شدت سے خشک ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر یزید سخت پریشان ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زہر بن قیس کو کوئی انعام نہیں دیا، کہا لعنت ہو ابن زیاد پر، اگر میں وہاں ہوتا تو حسین سے درگزر کرتا، خداوند کریم حسین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ آتا تھا۔ دراصل اس کا یہ گریہ بھی وقتی تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ کلنک کا ٹیکا کبھی دھویا نہ جا سکے گا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو امام علی مقام کا سر اقدس ایک تشت میں رکھا، یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید کہنے لگا اس کا چہرہ اب بھی کتنا خوبصورت ہے۔ یزید کے دربار میں قیصر روم کا ایک نصرانی قاصد بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ یزید نے کہا یہ حسین بن علی کا سر ہے، انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی تھی۔ قاصد روم نے کہا ہم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے سواری کے پاؤں کے نشان پاتے ہی آج تک ان کی غربت کرتے چلے آئے اور زر و جواہرات قربان کرتے چلے آتے ہیں، مگر حیف ہے تم پر کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو مار ڈالا۔ کیا یہی تمہاری مسلمانی ہے؟ تم لوگ بدترین ظالم ہو۔ یہ بات سن کر یزید سخت خفا ہوا اور کہا اگر تو سلطان روم کا قاصد نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ قاصد نے کہا افسوس ہے کہ روم کے قاصد کا اتنا پاس ہے، اپنے نبی کے فرزند کے قتل میں کچھ بھی وسواس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر قاصد روم دربار سے چلا گیا۔ یزید سر پٹ کر رہ گیا، اب کیا ہوگا؟ ساری دنیا میں بدنام ہو جائیں گے، خلق خدا مجھے کیا کہے گی؟ یزید نے اہل حرم کو اپنے گھر بھیج دیا اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا اخمنا علیہن الماتم ثلاثۃ
قیام، ان پر 3 دن تک ماتم کرو۔ یہ دیکھ کر حضرت امام عالی مقام کی مشیرہ حضرت زینب نے فرمایا، اے کوفیو، امام کو خود قتل کر کے آپ خود ہی روتے ہو اور پیٹتے رہو، اللہ کرے ہمیشہ روتے ہو۔ پھر یزید نے امام زین العابدین کو بلا کر کہا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، وہ وقت اب واپس نہیں آ سکتا، اب آپ مجھ سے خواہش کریں تاکہ میں اسے پورا کروں۔ یزید زین العابدین، مجھے تجھ سے کچھ امید نہیں۔ یزید، آپ کیوں فرما دیں۔ زین العابدین، 4 باتیں اگر پوری کر دے ضرور کروں گا۔ فرمائیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے باپ کا خاتم میرے سپرد کر دو، سرحائے شہدہ مجھے دے دو تاکہ ان کی جسموں کے ساتھ دفن کر سکوں۔ آج جمعہ کا دن ہے، مجھے اجازت دے کر ممبر پر خطبہ پڑھوں۔ تیسرا۔ چوتھا، ہمارے لٹے ہوئے قافلے کو واپس مدینہ پاک بھیج دیں۔ تو یہاں پر کیا